गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे विद अमर मलिक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ आपकी ये सुबह बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजर रही होगी। और इस बेहतरीन सुबह को मजीद बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए जबरदस्त सा शो, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डिफरेंट टैलेंट के साथ और डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ। और इस शो के अंदर आपके लिए खास तौर पर बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं और जिनके बारे में आप जानना भी चाहते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स जो आप जानना चाहते हैं अपने घर बैठे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आज की जो मेरी पर्सनालिटी है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है, वो फोर्सेस से उनका लिंक है। जब फोर्सेस का सवाल आता है तो पहला दिमाग में यही ख्याल आता है कि फोर्सेस जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो आज हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, इन्हीं की बदौलत होते हैं। और ये कह सकते हैं कि हमारी फोर्सेस हैं तो हम हैं, हमारी फोर्सेस हैं तो हमारा पाकिस्तान कायम और दायम है। ज्यादा वेट नहीं करवाते, आपको हमारे आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है। डॉक्टर सुल्तान अजीम तैमूरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर भी हैं यूनाइटेड नेशन अफ्रीका यूनियन से। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुल्तान आज़म तैमूरी साहब, आप हमारे शो में आए, अपने कीमती टाइम दिया। सर सबसे पहले तो हम आज आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स, वैसे तो सभी जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स को पता चले। ज़रूर, मैं अपनी जर्नी आपको स्टार्ट करूँगा अपने बचपन से। मैंने जो है मेरे वालिद साहब क्योंकि सिविल सर्विस में थे तो इस्लामाबाद के अंदर पोस्टेड रहे, तो इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ से मैंने मैट्रिक की, एफएससी की और बाद में मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने मेडिसिन किया, एमबीबीएस की। और फिर उसके बाद फिर मैं हाउस जॉब करने के बाद मेरे जहन में आया कि मुझे सीएसएस का इम्तहान देना चाहिए। मैं अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था क्योंकि वो सिविल सर्विस में थे। तो फिर मैंने एक सीएसएस का एग्ज़ाम दिया और मैं इस तरह पुलिस में लैंड। अच्छा सर, ये जानूंगी कि कितने साल की उम्र थी आपकी जब आपने सीएसएस एग्जामिनेशन? 29 ईयर्स था, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे इससे अर्ली आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर बना तो डॉक्टर बनने के बाद फिर मैं यहाँ पर सिविल सर्विस में गया। तो मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मेरी सबसे पहले मैं आया और यहाँ पर मैंने 33 इयर्स सर्विस में मेरी है, 33 साल की सर्विस करने के बाद मैं अब रिटायर हुआ हूँ। इसमें मेरे नेशनल लेवल पे भी मैंने बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स की, पंजाब में, इस्लामाबाद में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा मैंने जगहों पर पोस्टेड रहा। यूएन के अंदर ज़्यादातर, बॉस्निया के अंदर, सूडान के अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहा, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि रिटायर्ड हो गए तो अब रिटायरमेंट के बाद की आपकी क्या तासुरात होते हैं? जनरल मैकार्थर एक जनरल था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उसने जंग दी थी। उसने कहा ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई, माशाल्लाह, दे जस्ट फेड अवे। तो आदमी जो है ओल्ड सोल्जर्स जो है, जिसमें मैं भी हूँ, हम एक फेज़ था उसको जो हम फेड अवे हो गया, अब फेड अवे हो गया है, अब हमारा एक नया फेज़ है। तो रिटायरमेंट के अंदर जो है वो 4 बेसिकली फेजेस होते हैं। जो पहला फेज़ है वो आदमी फ्रीडम, बड़ा खुश होता है, फ्रीडम वाला फेज़ होता है। फिर सेकंड फेज़ होता है, मैं शॉक में चला जाता है एकदम से कि मैं पता नहीं, मैं अब मेरी लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, लॉस ऑफ पोजीशन, लॉस ऑफ एवरीथिंग। फिर थर्ड फेज़ जो उसका होता है वो एक्सपेरिमेंटेशंस करता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है कि मैं किस तरीके से पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढूं। और लास्ट फेज़ जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढ लेता है। उसको इकिगाई, जापानीज उसको इकिगाई कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं लास्ट फेज में हूँ, मैंने अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो ढूंढा। तो सर थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपने पर्पस ऑफ लाइफ में ढूंढने में ऐसी कौन सी एक्टिविटी शामिल की हुई है? मैं असल में समझता हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो है लोगों की खिदमत करना। अगर इंसान के 2 टाइप के पर्पस हैं। एक पर्पस है आउटर पर्पस ऑफ लाइफ, एक है इनर पर्पस ऑफ लाइफ। आउटर पर्पस ऑफ लाइफ है जो हर एक चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, मेरे पास मेरी अच्छी जगह शादी हो, मेरे पास पैसे हों। लेकिन एक इनर पर्पस ऑफ लाइफ भी है जो स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ होता है। मैं समझता हूँ आपको सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं मिलती, जब तक आपका एक स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो आपके आउटर पर्पस ऑफ लाइफ को बैक ना करे। और मेरा स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो यही है कि लोगों को खुश करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि ये लॉ ऑफ गिविंग है। जो चीज़ आप दुनिया में देंगे वो घूम के आपके पास वापस आएगी और कई गुना वापस आएगी।
اگر آپ لوگوں کو علم دیں گے تو علم آئے گا, آپ لوگوں کو عزت دیں گے تو عزت آئے گی, آپ لوگوں کو پیسہ دیں گے تو پیسہ آئے گا, جو آپ جو کچھ دیں گے وہ واپس آئے گا. اب میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے دینا چاہیے. جو کچھ میں دوں گا بس مجھے چاہے علم ہو, چاہے رسپیکٹ ہو, چاہے کچھ ہو, بس مجھے اب مجھے دے, اور جو میں دیتا ہوں مجھے اتنی خوشی مجھے زیادہ ملتی ہے. کہ جو پولیس ایکٹ تھا 2002 میں, اس کی جو اہم نکات تھے وہ بھی تھوڑے سے آپ بریفلی بتا دیں. جی, اصلاحات بالکل ہو سکتی ہیں. پولیس ریفارمز جو ہے ایک بڑا ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس پہ کام ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا, کیونکہ جب تک آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے, اس کو آپ مختصراً بتاؤں گا, جب تک آپ اس کو جو ہے نہیں سمجھ سکتے اس کی پولیس ریفارمز کا جو پریزنٹ سچویشن ہے. اصل میں ہمارا جو قانون ہے وہ 1861 کا بنا ہوا ہے, اس کو 1861 کا ایکٹ کہتے ہیں, پولیس ایکٹ. اور یہ جو ہے یہ بنا تھا آئرش کانسٹیبلری ماڈل کے اوپر. اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ بنا تھا 1861 کے زمانے میں, اس وقت دو قسم کے لاز تھے. ایک برٹش لا تھا اور قانون تھا, اور دوسرا آئرش تھا. آئرش جو تھا وہ آئرلینڈ کے اندر تھا, جہاں پر انسرجنسی اور بغاوت چل رہی بڑے عرصے سے, اور وہ ہے بیسیکلی ٹو سپریس دا پبلک. وہاں پر بغاوت کو روکنے کے لیے وہ ایک قانون بنا ہوا تھا. انہوں نے وہ قانون جو تھا وہ 1861 کی فارم کے اندر انڈو پاک کے اندر انٹروڈیوس کر دیے. تو آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہاں بھی بغاوت ہوئی تھی 1857 میں, تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر بہت ضروری ہے ایسے قانون کو جس میں لوگوں کو سپریس کیا جا سکے اور کنٹرول کیا جا سکے. سروس کا ایلیمنٹ نہیں تھا اس کے اندر 1861 کے ایکٹ میں. دوسری طرف جو ہے جو برٹش لا ہے, جہاں پر جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ایکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بڑا سروس اورینٹیڈ ہے, عوام دوست ہے, سروس اورینٹیڈ ہے. وہ بیسیکلی انہوں نے صرف انڈیا میں ایسی جگہوں کے اوپر اپلائی کیا جہاں پر زیادہ تر یورپینس تھے, کلکتہ, مدراس, بامبے. اور پورے انڈیا میں وہ جو آئرش کانسٹیبلری ماڈل کے اوپر بنا ہوا 1861 کا ایکٹ ہے وہ لگایا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے. اب انفارچونیٹلی جب پاکستان بنا تو ہم نے 1861 کے ایکٹ کو انہیریٹ کیا اور وہی ہم چلاتے رہے. حالانکہ 25 مختلف پولیس ریفارمز کے کمیٹیاں اور کمیشنز بنے, 25 لیکن ان میں سے کوئی بھی میٹیریلائز نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد جو ہے پولیس آرڈر 2002 پہلی دفعہ آیا, جس نے قانون کو جو ہے سب سے پہلے جو چینج کیا 1861 کے ایکٹ کو, وہ پولیس آرڈر 2002 کے اندر آیا. دیکھیں, جب بھی عوام کو جو واسطہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے پولیس اسٹیشن سے, جو کہ ہمارا بیسک ایک آپریشنل یونٹ ہے پولیس کا. اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا واسطہ پورے ایس ایچ او سے پڑتا ہے, اور وہاں پر محرر سے, اور پھر وہاں پر اب ہم نے فرنٹ ڈیسک بھی بنا دیے تھے. تمام پنجاب کے اندر, تمام کے پی میں, تمام اسلام آباد میں فرنٹ ڈیسک میں موجود ہیں. تو آپ فرنٹ ڈیسک میں جائیں, فرنٹ ڈیسک میں جا کر اپنے ایف آئی آر آپ درج کرا سکتے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہو تو آپ ایس ایچ او سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. اگر آپ پھر بھی پرابلم ہے تو آپ اس کے سینئر افسر, اس کے ڈی ایس پی یا ایس ڈی پی او سے مل سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک ایس پی ہے, اس کے اوپر مطلب ایک پوری ہیرارکی ہے. اگر کہیں پہ بھی پرابلم آتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا, تو آپ اس پولیس ہیرارکی میں اس کے اوپر جا سکتے ہیں. زیادہ تر مسائل کا حل تو پولیس اسٹیشن ہی میں ہے, کیونکہ جو لوگوں کا جو پرابلم ہوتی ہے وہ نہ صرف پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے, بلکہ اس کا سلوشن بھی پولیس اسٹیشن میں ہی ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پولیس اسٹیشن لیول پہ ہی پرابلمس کو ریزالو کر لے آدمی. آج کل ہم نے بہت کوشش کی کہ ایس ایچ اوز کو اور پولیس اسٹیشن کا جو سٹاف ہے وہ پولائٹ ہو, وہ پڑھا لکھا لگے, جو آپ کی بات کو سنیں, جو آپ کو سروس اورینٹیڈ ہو, پیپل فرینڈلی ہو, کرپشن فری ہو, اور آپ کے بات کو اور آپ کو ہیلپ فل ہو آپ کے لیے. تو اس میں جو فرنٹ ڈیسک بنائے گئے ہیں وہ بیسیکلی اسی لیے ہیں کہ آپ پہلے فرنٹ ڈیسک جائیں, فرنٹ ڈیسک جا کے آپ. اچھا سر, آپ کی بات کاٹ رہی ہے, جیسے آپ نے فرنٹ ڈیسک کی بات کی ہے, وہاں پہ آپ کو کون سا آفیسر تعینات ہوتا ہے, کون بیٹھا ہوتا ہے جو عوام کی اپیل کو سن رہا ہوتا ہے؟ فرنٹ ڈیسک کے اوپر ایک لیڈی اور ایک میل اور ایک فیمیل آفیسرز اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ ریسیپشن ٹائپ ہوتا ہے. وہاں پر ان کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے, آپ جا کے اپنے کمپیوٹرائزڈ اپنی جو ایف آئی آر ہے وہ اس کو درج کرا سکتے ہیں. اگر آپ کی سپوز کریں درج نہیں ہو رہی
اگر آپ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ وہاں پر ایس ایچ او سے مل سکتے ہیں. وہ وہاں فرنٹ ڈیسک پہ آفس میں نہیں ہوتا, وہ دوسرے آفس میں ہوتا ہے. اچھا سر, ایک اور آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. ایک اور چیز ہے کہ میں نے موسٹلی آڈینس کو دیکھا ہے یا عوام کو دیکھا جائے تو ان کی کمپلین نہیں درج کی جاتی, اور کمپلین درج نہ کی جائے تو پھر اوپر کا جو اسٹاف ہوتا ہے ان سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کمپلینٹ ایف آئی آر کو درج نہ کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں برکنگ ہمارے زبان میں, اور یہ عام طور پہ پراپرٹی کیسز میں ہوتا ہے جہاں پر پولیس اوائڈ کرتی ہے. مثلاً یہ کہ آپ کو ڈیکوائٹ, آپ کی چوری ہوئی ہے کوئی, تو آپ کے 50 لاکھ کی چوری ہوئی ہے خدا کسی اگر سپوز کریں, تو اگر پولیس اوائڈ کرے گی اس کو ڈالنا, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کی رسپانسبلٹی بن جائے گا اس کو سالو کرنا, اور دوسرا ان کی پرفارمنس بھی گیج ہوگی اس سے کہ بھی اس کے ایریا کے اندر. تو اس میں ایک تھوڑا سا ریزسٹنس ہوتی ہے. اس میں اگر سپوز کریں اگر آپ کا نیچرل لیول کے اوپر کوآپریٹ نہیں کر رہے, آپ سینئر آفیسر سے ملیں. میں شور ہوں اگر آپ ڈی ایس پی سے یا اے ایس پی سے ملیں گے یا ایس پی سے ملیں گے اور اپنے اپلیکیشن لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر کریں گے ایف آئی آر. اچھا سر, جیسے ہم نے پولیس ایکٹ کے بارے میں بات کی, تو تحریک انصاف کے دور حکومت میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پی کے اندر جو ہے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کی گئی تھی, اصلاحات کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ کے پی کے اندر اس وقت جو وہاں کے انسپیکٹر جنرل تھے ناصر خان درانی صاحب تھے, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ میرے نہ صرف استاد تھے بلکہ میرے سینئر بھی رہے, اور میں مختلف جگہ پر ان کے انڈر کام بھی کیا اور ان سے بہت زیادہ سیکھا. بیسیکلی انہوں نے وہاں پر آپ سمجھیں کہ پولیس کو ریولوشنائز کر دیا تھا. ایک تو انہوں نے وہاں پر کمیونٹی کا اور پولیس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم کیا. پھر انہوں نے وہاں پر ایک نئے قانون لے کر آئے جو کہ پولیس آرڈر 2002 سے بہت زیادہ ملتا تھا. تمام آپریشنلی پولیس کو انڈیپینڈنٹ انہوں نے کیا. وہاں پر پولیس اسٹیشنز کے اندر کنسلیٹری کمیٹیز بنائیں, پبلک کنسلیٹری کمیٹیز, جو کہ عوام خود بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل کر لیتے تھے. آپ کو پتہ 90% مسئلے بہت چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اور عوام بیٹھ کے خود ہی ان کو ریزالو کر سکتی ہے. اور تو وہ انہوں نے وہاں بنائے اور بڑے زبردست بنائے تمام پولیس اسٹیشنز میں. تمام پولیس اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا, نئے پولیس اسٹیشنز, نئی چوکیاں, ٹریننگ. وہاں آپ سمجھیں کہ کوئی نام لے جو انہوں نے ایسا چیز ہے جو انہوں نے نہ کی ہو. اور پولیس اسٹیشن آپ جاتے تھے لگتا تھا کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے, اتنا زبردست انہوں نے وہاں پر اس کو بنایا, اور صرف پولیس کی ریسورسز کے اندر رہ کے. تو اگر کمانڈر لیڈر ناصر خان درانی جیسا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے کر کے دکھایا, اپنے ٹینیور میں انہوں نے کر کے دکھایا کے پی کے اندر. انفارچونیٹلی وہ چیز پنجاب میں نہ لا سکے. پنجاب کے اندر شاید اور اس ٹائم کے اوپر کنسیڈریشنز تھیں, اور حالانکہ اس وقت کی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ پنجاب میں بھی ریفارمز لائی جائے اسی ٹائپ کی, لیکن سم ہاؤ یہاں پر اس جو پولیٹیکل ول تھی وہ نہیں تھی. اونلی ریفارمز کی اگر بات کی جائے تو صرف کے پی کے اندر ہی موجود رہی, اس سے باہر کسی بھی اور جگہ اور جگہوں پر بھی آئی. پنجاب کے اندر بھی مختلف قسم کے لوگ لے کر آئے, لیکن جو ناصر خان درانی صاحب نے کے پی کے اندر لائے تھے اور جس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے تھے پنجاب میں, وہ نہیں کر پائے. میڈم آج میں اس مجرم کو ادھر لے کے آیا ہوں. یہ بڑا عادی مجرم ہے, چھوٹی چھوٹی بلوگڑیوں کے پرس چھین کے بھاگ جاتا ہے, اور ان کے موبائل اور اسٹریٹ کرائم میں دن ب دن جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور تم نے کیوں ایسا کام کیا ہوا ہے؟ جی یہ چل کیا رہا ہے؟ آپ جائیں پولیس اسٹیشن لے کے جائیں, میرے مارننگ شو کو کیوں خراب کریں؟ جو میں اس لیے لے کے آیا ہے کہ ہم ان کا چوروں کا آج تک میڈیا ٹرائل کریں گے. میڈم اس میں ایسا میڈیا ٹرائل ہوگا کہ تھانے میں تو ادھر چپی چھپ چھپ آتے ہوتی ہے یا سب کے سامنے کریں گے. میڈم اس کو ہم دکھائیں گے, دنیا کی نگاہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. ویسے تو یہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں, جب کیمرے میں آ جائیں گے تو پھر چھوٹنے والی بات نہیں ہوگی. میں تو یہاں بندہ نہیں ہوں, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ تم میرے بندے کو اور شریف بندے کو تو فراڈ لگا کے بھاگ جاؤ گا. یہ پرس دکھاؤ مجھے, پرس کے اندر تم نے رکھا کیا ہے؟ دکھاؤ ذرا دکھائیے مجھے, میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہے جو آپ نے اتنا شور مچا. میڈم یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی بلوڑیوں کے پرس بھی چھینتا ہے اور یہ موبائل بھی چھینتا ہے. اور کیوں ہے؟ اب جب سے تم نے کام بھی شروع کیا وہ تیرا کتنا بڑا گینگ ہے. مجھے پوچھنے دے,
पहले, ये मुझे बताएं किसका फोन है, इनसे पूछे पहले। ये फोन तुमने किधर? आपने इन्वेस्टिगेट किया? मुझे कहीं है इन्वेस्टिगेट करें फर्स्ट। मैडम, मैंने इसको कंप्लेन करके मैं सारा रिकॉर्ड इसका सीधा किया हुआ है। ये पूछे फोन किसका है? बताओ भाई, ये पकड़ो मोबाइल अपने हाथ में और बताओ किसका मोबाइल है। ये परत की किसकी? अभी तुम सीधी बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक और साहब मेरी बात सुन, मैं चाहूंगा खुदा करे मुझे माफ कर, मुझे जाने दे, मैं अम्मी की दवाई कर लेनी। सारे चोर ऐसे ही कहते हैं कि मैंने अम्मी की दवाई लेनी है। तुम भी उनमें शामिल हो। अपने पूरे गैंग का नाम बताओ, तुम किस छोटू गैंग के सगना रुकम लगते हो मुझे। और मेरी पैंट पर थोड़ा पीछे और मेरा बैठा निकला थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, तुमने चोरी क्यों की है, किधर से की है? अपनी जबान से पहले कैमरे के सामने बताओ कि मैंने किधर किधर से चोरी की है। साहब जी, मैंने मजबूरी में आके चोरी की, मेरी अम्मी बीमार थी, उसके लिए दवाइयाँ लेके जानी थी, तो इसलिए मैंने चोरी की। मैं चोर नहीं, मैं एक स्टूडेंट। और मेरी बात सुनो, जब तुम जाओगे ना थाने और 9 नंबर का लिखकर लगेगा ना, तो फिर तुम सारी बातें अम्मी जी की सारी भूल जाओगे। फिर तुम्हें अम्मी जी याद आएगी जब तुम्हें ऐसी बातें से। अच्छा ये बताओ, ये तुमने किधर से छीना है पर्स? ये चौक में लड़की गई तो मैंने इसके पर्स ली। मैं बहुत मजबूर आदमी, अम्मी की दवाई मैडम अभी सुन ले आप, ये बंदा कैमरे के सामने मीडिया ट्रायल में अपने बात को ये नहीं, मीडिया ट्रायल क्यों? आप जाके इनको इन्वेस्टिगेट करें थाने में जाके। यहाँ में नेक्स्ट टाइम आपने नजर नहीं आना, रोज आप मेरा शो खराब कर देते हैं आप। ये भागता भागता आपके शो में आ गया तो मुझे इसके पीछे भागता भाग के आना पड़ा, बल्कि मेरा तो 3 इंच पेट भी पीछे हो गया इसके पीछे भागते भागते। और क्यों जब ये सारे जराइम की जड़ तुम हो, दलील तुमने मुझे किया, वायरसाना मैडम की कि मैं वापस इधर भागते आते हो, क्यों भाई, वजह क्या है? आप एक काम करें, ये बैग लें और अपना मुजरम लें और 3 इंच का पेट लें और जाएं। ये अम्मी जी वाला ड्रामा मेरे सामने तुमने हैंडल नहीं करना। छोटे छोटे बच्चों के बारे में चिंता खुदा के लिए मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मैं हलाल की रसूल करूंगा, मैं आगे चोरी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। देखो तुम अभी कैमरे के सामने भी आ चुके हो, बल्कि वो हमारे माशाल्लाह खूबसूरत अभी से भी तशरीफ फरमा है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर तुमने अपनी जान छुड़वानी है तो हमसे बड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी। और सर तुम्हें मार में छोड़ सकता हूँ, वरना मेरी तो पावर नहीं है। मैं तो कैमरे के सामने तुम्हें ले आऊंगा, तुम्हें औलाद में बंद करूंगा। अब जो जो सर फैसला करते हैं उस पर मैं अमल करूंगा। जी सर, क्या हुक्म है मेरे लिए और इस बंदे के लिए? सर आप कंप्लेनेंट को बुलाएं पहले, जो है उसके बाद फिर राइट साहब, सभी में बहुत सारे अम्मी मर जाएंगे, इसके लिए दवाई लेके जाओ। मैं आज के बाद कभी अपना परस उठाओ और थाने चलो। सर जी ने तुझे माफ नहीं किया, वो भी कानून के इतने बड़े मुहाफिज हैं। सर आपसे माजरत ख्वाह कि हमारे शो के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हमें एक छोटा सा पैगाम जो होता है अपनी ऑडियंस को देना होता है। सर अपने क्वेश्चन की तरफ जाने बढ़ती हूँ। आपसे सबसे पहले तो एक पुलिस के हवाले से ही है, जैसे कि आपको पता है कि पुलिस एक ज़बरदस्ती फोर्सेस होने के साथ साथ उनके कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर क्या है, उसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जी, ये पुलिस कल्चर जो है, जैसा कि आपने आपने इस टैब्लो या ड्रामे में भी आपने देखा, एग्जैक्टली यही इम्प्रेशन जो है, परसेप्शन जो है आवाम के जहनों में भी है कि जो पुलिस जो है वो करप्ट है, पुलिस जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, और पुलिस जो है वो टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री मेथड इस्तेमाल करती है, जैसे ऐसा आप कर रहे थे। और जो है और उसका जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोगों के जहनों में हैं, और ये पुलिस कल्चर को और करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पुलिस स्टेशन के अंदर एज अ होल मौजूद हैं भी, और लोगों का परसेप्शन भी है। कुछ लोगों ने एग्जैजरेट भी की हुई हैं, कुछ वाकई मौजूद भी हैं। तो अब ये कि ये इसकी वजह, जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो हमारा 1861 का जो एक्ट था वो बेसिकली इस चीज़ के लिए था कि आवाम को किस तरीके से हमने सप्रेस करना है, किस तरीके से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनको सर्विस का एलिमेंट उसमें नहीं था। अब इसी वजह से पुलिस को जो है ना सिर्फ उनको रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा दी गई, पुलिस के अंदर ऑटोमेशन नहीं की गई, पुलिस के अंदर साइंटिफिक मेथड्स, फोरेंसिक साइंस को आगे डेवलप नहीं किया गया। क्योंकि अगर साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर किसी केस को इन्वेस्टिगेट करें, सपोज इसी केस को आप साइंटिफिक मेथड पे आप इन्वेस्टिगेट करें,
تو آپ بالکل آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی آدمی کو گالی دینے کی، کسی آدمی کو مارنے کی، کسی آدمی کو تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کی، ٹارچر کرنے کی. آپ سمپلی جو ہے آپ اس کا ٹیلی فون لیں، آپ اس کا سائنٹیفک طریقے سے چیک کر لیں کہ کس کا فون ہے، اور جو ہے آپ ایزیلی وہاں تک پہنچ سکتے تھے جو اس کا مالک ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں نہ صرف پولیس کی ریسورسز کو بڑھانا پڑے گا، پولیس کی ٹریننگ کو بڑھانا پڑے گا، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ہو بھی رہا ہے، اور اس کو مزید اس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیس اسٹیشن کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. پولیس اسٹیشن کلچر ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے کور ویلیوز سے. آپ کے کچھ کور ویلیوز ہونے چاہیے جو کہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور آپ اس کے اوپر عمل کریں. تمام جتنے آرگنائزیشنل کلچرز ہیں دنیا میں وہاں پر یہ کور ویلیوز دی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کور ویلیوز کے اوپر عمل کر کے اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں. پولیس کے اندر سم ہاؤ وہ کور ویلیوز جو ہیں وہ ان کو دی نہیں گئی. کور ویلیوز کیا ہونی چاہیے؟ سروس اورینٹڈ ہونا چاہیے، پیپل فرینڈلی ہونا چاہیے، کرپشن فری ہونا چاہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے. یہ تمام کور ویلیوز، ایکول اپلیکیشن آف لا، قانون کو برابر اپلائی کرنا چاہیے. اور یہ کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میری کور ویلیوز ہیں، اور ان کور ویلیوز کے اوپر جو ہے میں نے عمل کرنا ہے. لیکن سم ہاؤ ہمارے سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کور ویلیوز اپنی آرگنائزیشن کے اندر انکلکیٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اگر یہ ہو، اگر سپوز کرے اس ہیڈ کانسٹیبل جو بھی صاحب آئے تھے، اگر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے عوام کو سروس دینی ہے، میں نے عوام کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو وہ بالکل ایسا نہ کرتے. وہ بلکہ تھانے لے جاتے، ان کو آرام سے بٹھاتے، کمپلیننٹ کو اگر ٹیلی فون چیک کرا کے کمپلیننٹ کو بلا کے ان کو آمنے سامنے بٹھاتے، اور پھر دیکھتے کہ واقعی اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اور کن سرکمسٹانسز میں چوری ہوئی ہے، اس کے مطابق اپنا کیس کو ڈیولپ کر سکتے تھے. اچھا سر، ماشاءاللہ سے آپ نے ایز اے پولیس کمشنر جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی کام کیا، تو آپ نے وہاں پر کام کر کے اور پاکستان کے اندر بھی آپ اپنی سروسز دیتے رہے، تو دونوں میں آپ کو کیا ڈفرینس محسوس ہوا؟ میں تقریباً 8 سال اقوام متحدہ میں نے کام کیا ہے ایز اے پولیس چیف، اور میں دارفور کے اندر، سوڈان کے اندر پولیس کمشنر رہا 4.5 سال. اور وہاں پر ہمارے پاس 45 کنٹریز تھیں کہ نیشنلٹیز ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں. ہاں جی، اور تمام دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. اور کیونکہ آپ جب 45 کنٹریز کی پولیس آپ کے ساتھ کام کرتی ہو تو آپ بہت سیکھتے ہیں، آپ کی لرننگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو میں نے بہت زیادہ وہاں پر لرن کیا. اصل میں جو میں نے جو یو این کے اندر جو سیکھا، میں نے وہاں پر اصل چیز جو میں نے سیکھی وہ میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں پر جیسے سوڈان کے اندر دارفور میں لوگ اتنی مشکلات میں وہاں 2.5 ملین آئی ڈی پیز تھے اور ریفیوجیز تھے، اور وہ بیچارے جو ہے وہ چھوٹے سے ٹینٹس کے اندر رہتے تھے، ایک وقت ان کو کھانا ملتا تھا، اور اتنے مشکل حالات کے اندر وہاں پر وہ رہ رہے تھے. اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم لوگ کتنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے اپنے ملک میں. ٹھیک ہے ہم لوگ مشکلات میں ہیں کہ مسائل ہیں ہمارے، لیکن میں ان کو دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتا تھا، اپنے ملک کو جب کمپیئر کرتا تھا ان کے ساتھ، اور اپنے غریب کے لوگوں کو جب پاکستان کے ان کے ساتھ کرتا تھا، تو ہم 1000 درجے میں سمجھتا تھا ہم لوگ بہتر ہیں. تو میں نے ایک تو یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ اس سے بھی برے حالات کے اندر دنیا میں رہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ میں نے وہاں پر پولیس کے بہت سے ماڈلز سیکھے، اور سب سے زیادہ میں نے 2 ماڈلز کو سیکھا، ایک کمیونٹی پولیسنگ کو اور دوسرا جو ہے میں نے انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ کو. کمیونٹی جی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 2 ماڈلز وہاں پہ سیکھے، تو ان 2 ماڈل یا ان ماڈل کے علاوہ کوئی ایسا ماڈل جو پاکستان کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ ہونا چاہیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ان 2 ماڈلز کے علاوہ ایک ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ بھی ہے، تیسرا ماڈل. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آسانی سے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. جب آپ کمیونٹی پولیسنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی اور عوام اور پولیس مل کے کام کریں ان پارٹنرشپ، جو درانی صاحب نے، ناصر خان درانی صاحب نے کیا کے پی کے اندر. اور اس کے اندر کوئی پیسے نہیں لگتے، اس میں صرف آپ نے ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے کمیونٹی کی طرف، اور مل کے آپ نے ان کو اپنے ان پارٹنرشپ کام کرنا ہوتا ہے. عوام جو ہے اپنے مسائل بتاتی ہے، اور آپ نے مل کر ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے اور مسائل کا حل کرنا ہوتا ہے.
دوسرا انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ، اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ پولیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انٹیلیجنس کے بیس کے اوپر آپ پولیس آپریشنس کرتے ہیں اور پولیس کا کام کرتے ہیں۔ یہ اس کو 80-20 کہتے ہیں کہ آپ کو 20% ایسے ایریاز جہاں پر کرائم زیادہ ہے، آپ 80% ریسورسز وہاں پر لگاتے ہیں، تو یہ انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اس میں بھی کوئی پیسے نہیں لگتے، یہ بھی بڑے آسانی سے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ پھر ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ ہے، جس کے اندر آٹومیشن ہے، جس کے اندر کیمراز ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ، اور فورینزک سائنس کے ایویڈنس کلیکشن ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ ماڈرنائز ہو جاتی ہے، اور جو یہ 3rd ڈگری میتھڈز ہیں اور یہ جو ٹارچر ہے اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو ایویڈنس مل جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ نے پوچھنا ہے، اس سے آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے گا کہ بھی یہ آدمی جو تھا وہاں پر رات کو موجود تھا، یا آپ جب آپ کمپیوٹرائز ہر چیز ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں آپ آسانی سے ریٹریو کر سکتے ہیں، ریکارڈ وغیرہ سارا۔ تو یہ 3 ایسے ماڈل ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بآسانی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کا بتایا کہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی فرینزک وغیرہ ہونی چاہیے، لیکن میں نے بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ بہت طویل عرصہ گزر جاتا ہے تب جا کے رپورٹس آتی ہیں، تو وہ جو ایک رائٹ پرسن ہوتا ہے جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، ایک معصوم اس میں پستا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں فورینزک سائنس لیبز مختلف ہیں، وہ ڈائریکٹلی پولیس کے انڈر نہیں ہوتی، وہاں پر جو ہے وہ آپ کے ایویڈنس جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف، وہ کبھی کبھی اس میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے، ڈی این اے کا جیسے ٹیسٹ ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، مختلف بلڈ ٹیسٹ ہیں، جیسے سیمن ٹیسٹ ہے، مختلف چیزیں اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ وہاں سے رپورٹ آ جائے، چاہے تھوڑا سا ٹائم لگ بھی جائے تو وہ کنفرمڈ ہوتی ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ ہے، آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اگر آپ کو کہیں سے ڈی این اے ٹیسٹ مل جائے، آپ جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بھی میں وہاں پر نہیں تھا، یا میری موجودگی وہاں یا نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیس کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہے، چاہے لیٹ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس لوڈ بھی بہت زیادہ ہے، فورینزک سائنس لیبس جو ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے، تو اس وجہ سے شاید ان کو تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے وہاں پر۔ ہو سکتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے تھوڑا سا، اگر کسی کو کہنا چاہیں کہ باقی ڈپارٹمنٹس کو کس طرح سے انہینس کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو، ایک تو خیر لیگل اسپیکٹ تو ہے ہی، اگر قانون نہ بھی آئے تب بھی وہاں کی لیڈرشپ اس کو بہتر کر سکتی ہے۔ میں نے بتایا نا، جیسے ناصر خان درانی صاحب لیڈر تھے، پولیس کے لیڈر تھے، جنہوں نے جو ٹرانسفارمیشن لایا انہوں نے چینج کیا۔ اسی طرح ہمارے سکھیرا صاحب ہیں، وہ آئی جی رہے پنجاب کے، انہوں نے بہت سے چینجز لے کر آئے وہاں پر، مشتاق سکھیرا صاحب، انہوں نے وہاں پر، تو یہ افسر کے اوپر ہوتا ہے، افسر جو ہے وہ چینج اگر لے کر آنا چاہے تو وہ چینج لا سکتا ہے، اور ریسورسز بھی آفیسر نے لے کر آنے ہوتے ہیں، اسی نے ہی کوشش کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ سے، اور بجائے اپنے آپ کو جو ہے سپورٹ کرانے کے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ریسورسز مانگتا ہے۔ پھر ان کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، ان کو اچھا ٹرین کریں، ان کو اچھا، اور یہ تمام چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن جیسا ہے، پولیس اسٹیشن ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے۔ ہم نے اسلام آباد میں کوشش کی تھی اور کافی کامیاب رہا تھا کہ آپ وہاں پر ایک ایس ایچ او کو فائنینشیل پاورز دے دیں، ڈی ڈی او کی پاورز دے دیں، کہ تاکہ وہ پیسے، اس کو گورنمنٹ پیسے دے دے، اس کو پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، انویسٹیگیشن، کاسٹ آف انویسٹیگیشن اس کو گورنمنٹ دے دے، اس کو اور تمام تھانہ چلانے کے پیسے گورنمنٹ دے دے، تو کیوں وہ پیسے دوسروں سے مانگے گا؟ پھر دوسرا یہ کہ وہاں پر آپ اس کو واچ اینڈ وارڈ اور انویسٹیگیشن کے اندر ڈیوائڈ کر دیں تھانے کو، وہاں پر کمیونٹی پولیسنگ آفیسر کو تعینات کر دیں، تو مطلب وہاں پر یہ سب چیزیں پیسے کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ وہاں پر ایک ماڈرن جو ہے آپ کا فرنٹ ڈیسک ہو، لوگ آئیں وہاں پر باعزت طریقے سے، آپ کو وہاں پر پڑھے لکھے لوگ وہاں پر تعینات کرنا ہے، یہ بھی آپ ایک افسر نہیں کرنے ہیں، اور ایجوکیٹڈ خواتین کو وہاں پر کریں جو کہ آپ کو فرنٹ ڈیسک کے اندر ریسیو کریں، وہاں پر آپ کا تمام آٹومیشن کریں، تمام کمپیوٹرائز چیزوں کریں، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ڈویبل ہیں۔ اور جس طرح ناصر خان درانی صاحب نے کنسلٹی کمیٹیز بنائی تھی، ہم نے اسلام آباد میں بھی بنائی تھی، ان کو کاپی کر کے، اور بڑا اچھا چلی تھی یہاں پر، تو اسی طرح یہ ہم بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ تھانے لیول پہ لوگ خود ہی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہو سکے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو شفاف بنانے کی سب سے بہترین ٹیکنیکس یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، اور آٹومیشن بہت لازمی ہے اس کے اندر، کہ آٹومیشن کے اوپر، لیکن افسران
اپنے ماتحتوں سے کروائیں آٹومیشن، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ کمپیوٹرائزیشن سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ٹرانسپیرنسی آئے. تو آپ کو سینئر آفیسر جب تک اس کو نہیں چاہے گا کہ وہ آٹومیشن آئے، جب تک اور وہ فورسفلی نہیں کروائے گا، جب تک وہ ہوگی نہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا سر، اب روڈ سیفٹی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ روڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ بھی ورلڈ وائڈ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ڈیتھ کی جو ریشو بن رہی ہے وہ 3500 بن رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی روڈ سیفٹی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ریشو بھی کم ہو جائے اور باقی عوام خود بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے؟ ایک تو ڈپارٹمنٹ یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور دوسرا عوام. کیا کہیں گے آپ؟ روڈ سیفٹی کے بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. تھینک یو، آپ نے یہ سوال پوچھا. اس میں جو ہے ڈیلی 3500 لوگ جو ہیں دنیا میں ڈیتھ ہوتی ہے، اور 1.3 ملین لوگ جو ہیں سال کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے ان کی. 1.3 ملین، اور 50 ملین لوگ انجر ہوتے ہیں، سیریسلی انجر ہوتے ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے. اتنی بڑی تعداد لوگوں کی جو کہ پریونٹیبل ہے. ایک اس میں سویڈن کے اندر ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا، زیرو ویژن کانسیپٹ آف ایکسیڈنٹس. وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، ایکسیڈنٹس کو 100% پریونٹیبل ہیں اور ان کو روکا جا سکتا ہے. اسی بیسس کے اوپر سیکنڈ ڈیکیڈ آف ایکشن فار روڈ سیفٹی 2020 to 2030 انہوں نے ابھی نکالا ہے، جو 10 سال کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ 50% ریڈکشن ہو ڈیتھس کے اندر. اور اس کے اندر 194 کنٹریز نے سائن کیا ہے UN کے اندر، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اقوام متحدہ کے اندر پاکستان نے بھی سائن کیا ہے اس کے اندر. اس میں جو ہے اس میں 2-4 چیزیں ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلے یہ ہے کہ روڈ سیف روڈز بنائی جائیں تاکہ ایکسیڈنٹس ہو ہی نہ ہوں. دوسرا، سیف گاڑیاں ہوں، ان کو آپ گاڑیوں کو اس طرح سیف رکھیں، ان کو چیک کر کے روڈز کے اوپر لے کر آئیں. یہ بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ چیک کرتے ہیں. نمبر 3، روڈ سیفٹی کا جو ہے نا بیہیویئر، وہ امپروو کیا جائے جو پولیس کرتی ہے ایجوکیشن کے ذریعے اور انفورسمنٹ کے ذریعے. روڈ سیفٹی کا روڈ بیہیویئر جو ہے عوام کا، روڈ یوزرز کا، وہ بہتر کرے. اسی طرح جو ہے پوسٹ کریش رسپانس وہ اچھا بنائے. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد 5 to 7 منٹس کے اندر وہاں پر ایمبولینسز آ جائیں، پولیس آ جائے اور اس کو ہسپتال لے کے چلے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کیا جائے، سائیکلنگ کو پروموٹ کیا جائے، واکنگ کو پروموٹ کیا جائے. اس قسم کی چیزیں اس کے اندر ہیں. ہاں جی، ٹریکس بنائے جائیں. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا سگنیٹری ہے اور میں شور ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2030 تک دنیا میں 50% ڈیتھ جو ہے اور سیریس انجریز جو ہیں وہ کم ہوں گی انشاءاللہ. اچھا سر، اسی میں ایک سوال پوٹ کروں گی. مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو آگاہی مہم کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ روڈ سیفٹی کیا ہے. تو اس کے لیے کوئی کلاسز ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں اسٹارٹ کی گئی ہیں، یا جسٹ جیسے وہ ایک جاتا ہے اپنا لائسنس بنانے تو تب ہی اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے؟ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں ہم لوگ یہ 4 E's کے اوپر کام کرتے تھے. پہلا E ہے ایجوکیشن، اویئرنیس. کہتے ہیں کہ آئیز کی ناٹ سی وچ مائنڈ ڈز ناٹ نو. آپ کی آنکھ وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جو کہ آپ کو دماغ پہلے سے نہیں جانتا. تو آپ کو اویئرنیس اس چیز کی ہونی چاہیے، تبھی آپ کی آنکھ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے. تو اس چیز کے اوپر اسلام آباد ٹریفک پولیس نے اور موٹر وے پولیس اور باقی پولیس بھی جو ہے بہت زیادہ فوکس کرتی ہے لوگوں کے اویئرنیس کے اوپر. سیکنڈ از انفورسمنٹ ہے. انفورسمنٹ جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور ایکول اپلیکیشن آف لا ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، روڈ یوزر، کیونکہ روڈ یوزر سب برابر ہیں. تو یہ اسلام آباد ٹریفک پولیس اور ایون نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس بھی کرتی ہے. کسی لیول کا بھی کوئی VIP بھی ہو، اس کو چلان اگر وہ غلطی کرے گا اس کو چلان ہوگا اس کا. تاکہ چلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ نے غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے، تاکہ اپنی لائف اور دوسرے کی لائف آپ سیو کر سکیں. تیسرا ہے انجینئرنگ، کہ آپ روڈز کو ایسا بنائیں کہ جس کے اندر یہ تیسرا E ہے، تاکہ آپ وہاں پر ایکسیڈنٹس کم ہوں. اور چوتھا انوائرمنٹ ہے، تاکہ پریشر ہارنز اور جو ہے اسموک ایمیشن جو ہے منیمم ہو. تو یہ تمام 4 E's جو ہیں اس کے اوپر تمام پولیس جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس بھی اور موٹر وے پولیس بھی دونوں اس میں بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں.
زبردست. اچھا سر، ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کہیں گے آپ ہماری آڈینس کو، ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سب کو ایک ہمیشہ جب بھی کچھ کرنا ہے ایک ویژن ہونا چاہیے. بغیر کسی ویژن کے کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے آپ کے سوچ میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے زندگی کے اندر. اور یہ جو ویژن ہے، یہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ ایک میگنیٹ کی طرح ہوتی ہیں. وہ جو آپ سوچتے ہیں، اگر بڑی چیز سوچیں گے آپ بڑی چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کریں گے. اگر آپ نیگیٹو چیزیں سوچیں گے آپ نیگیٹو چیزیں اٹریکٹ کریں گے. اگر آپ پازیٹیو چیزیں سوچیں گے تو پازیٹیو چیزیں آپ کی طرف آئیں گی. تو آپ کو جو ہے ایک بہت پازیٹیو طریقے سے پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اور ایک بڑی سوچ، بگ تھنک بگ، اپنا ویژن بہت بڑا رکھنا چاہیے. اور اس ویژن سے آپ پیشنیٹلی اٹیچ ہونے چاہیے. آپ کو ایموشنلی اٹیچ ہوں اپنے ویژن کے ساتھ جو آپ چاہتے ہیں کرنا. اور تیسرا ہے ڈسپلن، کہ آپ اس کے اندر محنت کریں، کوشش کریں، فوکسڈ اپروچ ہو آپ کی. اور چوتھا ہے آپ کا کانشینس، کہ آپ کو اسپریچول بیکنگ ہونی چاہیے. ہر کام جو بھی آپ کریں، آپ کا چاہے ویژن بھی ہو، آپ کو ایک اسپریچول بیکنگ اس سے ضرور ہونی چاہیے. اور اسپریچول بیکنگ کیا ہے کہ وہ آپ کی ذات کے اوپر نہ ہو، وہ آپ ہو کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. یہ آپ کا ضرور ایلیمنٹ ہونا چاہیے آپ کے ویژن کے اندر اور آپ کے پیشن کے اندر. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پازیٹیو ہونا چاہیے، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان مشکل حالات کے اندر بھی اپرچونٹی کو ڈھونڈیں، اور اپرچونٹی ڈھونڈ کر اس کو پائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں شور ہوں اگر آپ ان پرنسپلس کو اپلائی کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ سکسیزفل انسان بنیں گے. جی تو ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا شو. امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے، اور شو کے اندر ہم نے وہی پوائنٹ اٹھائے جو پوائنٹ آپ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ایک نئے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری پوری کیمرہ مین ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اسٹے بیسٹ.